अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। नया अपोजिशन लीडर कौन होगा? इस वक्त हम देखें तो कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर ये ओहदे दोनों खाली हैं। एक आईनी बहरान इस हवाले से है। प्रोग्राम के पहले से इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा है इसराइल का। अमरीका ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है बतौर अमरीकी मीडिया के। अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों में जो पीस मेकर का किरदार प्रेसिडेंट ट्रंप अदा करते हैं, गजा के मामले में उनकी आंखें बिल्कुल हमें लगता है बंद है। इस पे बात करेंगे। आखिर में भारत लगता है 93 दिन सोता रहा है। आज यकायक उनके एयर चीफ ने एक स्टेटमेंट दे दी और कहा कि पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे और खासतौर पे वो मुक्के जो जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेनी चाहिए। उसकी बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है। आगाज करते हैं ईवान में। चाहे सेनेट हो या कौमी असेंबली, इस वक्त अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है। उमर अयूब साहब नाअहल हैं, शिबली फराज साहब नाअहल हैं। क्या इस मौके पर तहरीक इंसाफ मजीद कोई कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेट करने जा रही है, या जिस तरह के जिमनी इंतखाब के हवाले से उनकी पॉलिसी है कि दिल सिट दिस वन आउट, क्या ऐसा ही होगा? एक और जो अहम बात है कि कहीं कोई और सरप्राइज ना मिल जाए ईवान के अंदर। पाकिस्तान की सियासत में हमें अक्सर ऐसे अनहोने सरप्राइजेस मिलते रहते हैं जिसमें अपोजिशन लीडर बिल्कुल ही कोई बहुत ही एक डार्क हॉर्स है, कोई ऐसा अननोन सा शख्सियत सामने आ जाए। राजा रियाज साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल जी, अपोजिशन लीडर क्या नया लाएंगे या नहीं लाएंगे? बैरिस्टर गौहर साहब से जब ये सवाल पूछा गया कल, उन्होंने क्या कहा सुनिए। कोई नया अपोजिशन लीडर नॉमिनेट नहीं करेंगे, हमारे यही अपोजिशन लीडर है, यही रखेंगे। इसका पंजाब में बच्चर साहब या असेंबली में उमर अयूब खान साहब और सेनेट में शिबली फराज। फैसला चैलेंज करेंगे, फैसले चैलेंज करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के। बिल्कुल। अगर अपोजिशन जो लीडर है उसको नॉमिनेट नहीं करेंगे, फैसला चैलेंज करेंगे, तो होगा क्या? आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की है डॉन में इकराम जुनैदी साहब ने, और इस रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के निगमानों की जानिब से अपोजिशन लीडरों के ओहदे खाली करार देने के ऐलान और पीटीआई की तरफ से किसी और रुकन को इन दो अहम पार्लियामानी ओहदों के लिए नामजद न करने के फैसले से एक सियासी बहरान पैदा हो सकता है। सियासी मुबसरीन का मानना है कि अगर पीटीआई आर्जी तौर पर ही सही नया अपोजिशन लीडर नामजद नहीं करती तो ये उसकी एक और स्ट्रेटेजिक और सियासी गलती हो सकती है। इनके मुताबिक इन नशिस्तों को खाली छोड़ने से हुकूमत को पार्लियामेंट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का मौका मिल जाएगा और वो अहम आईनी ओहदों पर बासानी तकर्रियां कर सकेगी। पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि इस ओहदे की खाली जगह पार्लियामानी काम को मुतासिर करेगी, क्योंकि अपोजिशन लीडर को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपोजिशन की नुमाइंदगी करनी होती है, जो रोजाना के पार्लियामानी एजेंडे और शेड्यूल का फैसला करती है। कवायद के मुताबिक स्पीकर एक तारीख मुकर्रर करता है जिस तक अपोजिशन अरकान अपने अपोजिशन लीडर का नाम और दस्तखत जमा कराते हैं। दस्तखतों की तस्दीक के बाद स्पीकर सबसे ज्यादा अददी ताकत रखने वाले रुकन को अपोजिशन लीडर करार दे देता है। अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा कि अपोजिशन लीडर्स की नाअहली की कानूनी हैसियत अपनी जगह, लेकिन ये ओहदे फौरन भरने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले भी फ्रेंडली अपोजिशन लीडर राजा रियाज को तैनात कर लिया था। फाफिन के मुदस्सिर रिजवी ने याद दिलाया कि 2014 के धरने में पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे, एक ऐसा फैसला जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि नाअहली के बाद भी पीटीआई दोनों ऐवानों में सबसे बड़ी जमात है और उसे अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए अपोजिशन लीडर के ओहदे अपने पास रखने चाहिए, वरना यह सियासी खुदकुशी होगी और कम नशिस्तें रखने वाली जमातें भी तमाम अहम ओहदे हासिल कर सकती हैं। सीनियर सहाफी एमबी सुमरो ने कहा कि मुशर्रफ दौर में मौलाना फजल रहमान को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद किया गया था, हालांकि उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मजमूई ताकत मुत्तहदा मजलिस अमल से ज्यादा थी। उस वक्त स्पीकर ने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया था, लेकिन अब कवायद बदल चुके हैं और ऐसी सूरत में यह गैर अखलाकी अमल होगा, चाहे आईनी तौर पर दुरुस्त हो। उनके मुताबिक पीटीआई को उन ओहदों के लिए नाम देने चाहिए। कयास आई है कि महमूद खान अचकजई का नाम कौमी असेंबली में उमर अयूब के मुमकिना मुतबादिल के तौर पर लिया जा रहा है। एचआरसीपी ने इतनी बड़ी पैमाने पर जो नाअहलियां हैं उन पर तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जी ये एक अच्छा फैसला नहीं है, ये एक बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल फैसला है और इस बात को वो कंडेम करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ये नाअहलियां हो रही हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो मूवमेंट चलाने जा रही है और जिमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला, क्या उस पर भी कोई मौकफ की गानगत है, उधर भी नजर नहीं आ रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। नियाजी साहब बहुत शुक्रिया, पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में आप आज शरीक हो रहे हैं। तो अभी अपोजिशन लीडर का आप लोग नॉमिनेट नहीं करेंगे और इसी फैसले को चैलेंज करेंगे, ये आपकी पार्टी पॉलिसी है। तो ये जो अभी सीट खाली है और नाअहली हुई है, फिर इसमें क्या कानूनी तौर पे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, सबसे पहले तो ये जो नाअहलियां हुई हैं 9 मई के फैसलों में, उसमें ये हमारे एक अब्दुल लतीफ चित्राली साहब
جن کی نااہلی کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو وہاں الیکشن رک گیا ہے، سٹے ہو گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا ہم نے چیلنج کیا پشاور میں، تو ان پہ بھی الیکشن رک گیا ہے، یعنی الیکشن کو روک دیا ہے۔ اور جمشید دستی صاحب کا چیلنج کیا پنجاب میں۔ یہ 3 سیٹوں پہ فیصلے انہوں نے جو الیکشن ہونا تھے بائی الیکشن روک دیے ٹل کہ اپیل کے فیصلے نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں کہ 80 سیٹس میں، اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر میں شروع کروں کہ کتنی سیٹیں پہلے لی گئیں، پھر 77 سیٹ ریزرو سیٹس تھیں، پھر 3 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں جو قاضی فائز صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے وہ ری کاؤنٹنگ میں چلی گئیں۔ 80 کی تعداد میں اب 8 سیٹیں ختم ہوئی۔ تو گوہر صاحب کا بیان میں نے بھی سنا جو آپ نے سنایا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب پہ۔ جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی، کیونکہ اچکزئی صاحب کا نام آ رہا ہے، تو اچکزئی صاحب بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اے پی سی میں ہمیں کہا بیٹھیں، تو ان کو کہا لیڈ کریں۔ اب ایک بات یہ آ رہی ہے ان کی طرف سے، کیونکہ ملک میں کوئی آئین قانون تو نظر نہیں آ رہا، ہم تو جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پلاننگ تھی ایک۔ ابھی اب یہ بھی آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی سیٹیں 73 ہو رہی ہیں اور پی 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 کی 74 ہو رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک پچھلے دور میں راجہ ریاض جیسا بندہ لے کے آ گئے۔ اب یہ بھی ہم نے کہا، گوہر صاحب نے یہ کہا کہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے کہ نہیں، جب 38 کے 37 اور ٹارگٹ پہ ہیں ہمارے ممبر 37 کہ جی ان کو بھی ڈسکوالیفائی قومی اسمبلی کی بات کریں، قومی اسمبلی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے، وہ میں پچھلی بات کو اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ساری بار بار ہو چکی ہے کہ 47 پہ سیٹیں 200 پہ ہم جیتے، وہ لینا، اس کے بعد 77 سیٹ ریزرو سیٹ لے لینا، پھر 3 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں لے لینا۔ تو ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ تو پھر خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو فیصلہ ہوگا، اور اگر حکومت ملاقات نہیں کراتی تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ نہیں، خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں، ملاقات مجھے بھی نہیں اجازت ملتی، کیونکہ یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں عدلیہ کی جو آزادی چھینی گئی ہے، اسی وجہ سے ایگزیکٹو ان کے آرڈر ہی نہیں مان رہی۔ لیکن خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ یا ٹرائل کورٹ میں کوئی وکیل جاتا ہے، یا جو 6 کی لسٹ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈیسیجن آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ، ان میں کسی ایک آدمی کو بلا 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو لسٹ میں ہوتے ہیں وہ تو جا نہیں سکتے۔ فیملی میں 2 بہنیں چلی جاتی، خبر باہر آ جائے گی، کیونکہ جب تک پیٹرن چیف وہی ہے، بانی پیٹ کے چیئرمین وہی ہے، وہ بتائیں گے کہ کس کو نامینیٹ کرنا ہے، اس میں یا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے۔ حکومت کے پاس اس کو ظاہر سی بات ہے، اسپیکر کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے رانا صاحب۔ اب اپوزیشن لیڈر لانے کا ٹائم فریم نہیں ہے، لیکن اسمبلی کے رولز یہ بھی کہتے ہیں کہ جلد از جلد وہ نامزد ہونا چاہیے، اور اسپیکر کے پاس اس حوالے سے بڑی طاقت موجود ہے اس وقت۔ اب چونکہ یہ معاملہ قانونی بھی ہے اور عدالتوں نے اسٹے دیے ہیں بہت ساری نااہلیوں کے، تو حکومت کو تو کوئی جلدی بظاہر نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر لگے، یا آپ کوئی اور کوئی ہیٹ سے کوئی اور کینڈیڈیٹ نکلے گا اپوزیشن لیڈر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو پروگیٹو ہے یا یہ جو رائٹ ہے، یہ تو جو لارجسٹ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے اپوزیشن کے بینچز میں، یہ ان کے پاس ہے۔ اب اگر دیکھیں، ابھی اس وقت اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر کہ وہ پی ٹی آئی ہے۔ یہ جو موقف ابھی نیازی صاحب دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی جو ہے اتنی ہی سیٹیں ہو جائیں گی اور ان کے کچھ لوگ نکل جائیں گے، یہ تو کیا سرائیاں ہیں یا ان کا انالیسز ہے۔ آج کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے پاس جو ہے اپوزیشن میں سب سے زیادہ نمبر ہے، اور اگر پی ٹی آئی چاہے تو وہ اپنا اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کروا سکتی ہے، جو رولز آف پروسیجر ہیں کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ کا نام وہ دیں گے اسپیکر صاحب کو، اور اسپیکر اس کو جو ہے وہ نامینیٹ کر لیں گے۔ تو اگر وہ نہیں کرتی ایسا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ اسپیس اگر کوئی دے رہا ہے کہ کوئی اور چیز ہو تو وہ پی ٹی آئی دے رہی ہے نا اسپیس۔ تو اس وقت اگر جو پریروگیٹو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اب جو انہوں نے موقف رکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ جو موقف یہ رکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو سٹے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتی نظام تو چل رہا ہے، اور جو ان کے جو خدشات ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتی نظام پہ تو ہمیں اعتبار نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، دوسری طرف یہ خود لسٹ گنوا رہے ہیں کہ فلاں آدمی کو پنجاب میں، فلاں آدمی کو پشاور میں، اور فلاں کو اس جگہ پہ سٹے مل گئے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو لیگل کورس جو ان کو جو ریلیف جہاں سے ملنا ہے وہ بھی مل رہا ہے، تو پھر کنفیوژن کس چیز کی ہے؟ دیکھیں، اب اگر یہ کہتے ہیں
کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں نامینیٹ کرنا، تو یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آبویسلی پھر صورتحال کیا ڈیولپ ہوتی ہے اور کس طرف بڑھتی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا، میں اس کو پریڈکٹ نہیں کروں گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کوئی جو ہے وہ کیپ میں سے کوئی خرگوش نکال کے کوئی نئی چیز کرنے کا کوئی نہ ہماری پلاننگ ہے، نہ ہم کچھ ایسا سوچ رہے ہیں۔ پریروگیٹو پی ٹی آئی کے پاس ہے، وہ اس کو یوز کرتے ہیں نہیں کرتے، پھر اس سے طے ہوگا کہ آگے معاملات کیسے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ اسمبلی سے باہر نکلنے کی گفتگو کر رہے ہیں، اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کا لیڈر آف اپوزیشن ہونا اور ان کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہونا، وہ جو حکومت کی اس وقت ایک مسئلہ ہے، کیا یہاں پہ لیجٹمیسی کا کرائسس بھی ہے، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کو ایک اپوزیشن جماعت کے ہونے سے ایک وہ ملتی ہے، ایک مستحکم ہوتی ہے، وہ بھی تو ایک کرائسس ہوگا نا پھر۔ نہیں، دیر از نو کرائسس، کوئی لیجٹمیسی کا کرائسس نہیں ہے۔ دیکھیں 9 مئی کی سزائیں ہوئی ہیں، عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، اور بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو 9 مئی کے جن کے خلاف کیسز تھے اور ان کو بریت ملی ہے، ان کو کلین چٹ ملی ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ فیصل آباد میں آئی ایس آئی کیس میں کوئی 4-5 ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ ایم پی ایز ہیں جن کو بریت ملی ہے، اور کیونکہ ایویڈنس نہیں تھا ان کے خلاف تو عدالتوں نے ان کو، تو یہ کوئی لیجٹمیٹی کا کوئی پولیٹیکل پی ٹی آئی دیکھیں کوئی سیاسی لیجٹمیسی کا کرائسس حکومت نہیں محسوس کرتی، کوئی دباؤ محسوس نہیں کرتی گورنمنٹ۔ نہیں، یہ تو آپ گلٹی پائے گئے ہیں۔ آپ 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کے خلاف شواہد تھے اس کے مطابق سزائیں ہوئی ہیں لوور کورٹ سے، آپ کے پاس ہائی کورٹ کا بھی پروسیس موجود ہے، سپریم کورٹ کا پروسیس موجود ہے، اور اس دوران اگر سیٹیں خالی ہو گئی ہیں تو اگر آپ اس کو ایک پولیٹیکل کرائسس بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر سے آپ دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط کورس لینے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ جو فیصلے ہوئے ان کو ہم کورٹس میں فائٹ کریں گے، جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب جن کو 9 مئی کو سزائیں ملنی تھی وہ مل گئی، اب ہم ملک کو آگے، اب ہم اپوزیشن کا بھرپور رول ادا کریں گے اور ہم آگے ملک کو لے کے جائیں گے۔ یہ ایک رستہ ہے، اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ نہیں جی، دوسرا رستہ یہ کہ نہیں جی 9 مئی کے حوالے سے ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ وہی جو فالس فلیگ آپریشن ہے، تو اس کا مطلب ہے نہ آپ نے ذمہ داری کا احساس پہلے کیا تھا، نہ آپ کو آج آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا نقطہ آ گیا۔ اب طریقہ یہ جو سوال ہے زیادہ بڑا نیازی صاحب، وہ یہ ہے کہ پہلے بھی ماضی میں تحریک انصاف اسمبلیوں سے نکل چکی ہے، 2 اسمبلیاں تحلیل کر چکی ہے، اس مرتبہ بھی آپ کی پارٹی کے اندر کیا یہ سوچ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار درست ہوگا کہ اس اسمبلی سے نکلا جائے، کیونکہ ماضی کے تجربے کوئی آپ کے لیے اتنے خوشگوار نہیں رہے، دا لیک آف اے بیٹر ورڈ؟ دیکھیں، یہ تو چیئرمین جو ہمارا ہے گوہر صاحب، اس نے بھی بیان دیا ہے کہ پہلے کہا کہ شاید ہم جب اس طرح کے ہمارے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے کہ اس اسمبلی کا حصہ رہیں کہ نہیں، لیکن بعد میں یہ آیا ہے ہمارا بیان کہ ہم اسمبلی میں رہیں گے، آج بھی انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، الٹیمیٹلی پھر میں نے کہا کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پیٹرن چیف خان صاحب ہی کریں گے۔ اب دیکھیں جو رانا صاحب نے بات کی ہے نا، احسان صاحب نے، کہ یہ آپ دیکھیں کہ ساری جو چیزیں ہیں ہم جو کہہ رہے تھے 8 فروری سے لے کے آج تک کہ یہ ایبسولوٹ میجارٹی کی طرف جا رہے ہیں، جو مل گئی ان کو، ہاں مل گئی ہے۔ اور یہ جو اگلی ترمیم لے کے بیٹھے ہیں، پریس کانفرنس پہلے میں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آ رہی، اب انہوں نے دوبارہ کیا کہ جی ہاں ہے، تو ابھی تو خیر ہم سے ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا، ان سے بھی نہیں ہوا ہوگا، ہاں نہیں ہوا، اچھا ان سے بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ابھی یہ 27th امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کیا لے کے آتے ہیں، جس طرح 26 میں ہم کہتے ہیں، بار بار یہ کہہ رہا ہے خان صاحب کہ بھائی آپ نے عدلیہ کی آزادی چھین کے عدلیہ کو ایک ملازم کر دیا، جو ان کے کنسٹیٹیوشنل ایک انسٹیٹیوشن تھا وہ ختم ہو گیا، کہ بیسک سٹرکچر ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ تو ابھی یہ کہہ دینا، ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 80 سیٹس ہمارے پاس ہیں، ہمارے 7 کے 8 لوگ جو ہیں ممبر وہ ہو گئے ہیں، سزا ان کو ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کو ماریا اتنی جلدی ہے، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے 12 جولائی کا فیصلہ 8 مہینے تک امپلیمنٹ نہیں کیا، ادھر سے سزا ہوتی ہے، اور ایک طریقہ کار، ایک پروسیجر، ایک پروگرام میں میرے ساتھ قمر دلشاد نے جو فارمر سیکرٹری ہے ای سی پی، اس نے مانا ہے کہ پروسیجر یہ ہے جب یوسف رضا گیلانی کی سزا ہوئی تو سپیکر کے پاس آتا ہے، پھر سپیکر ریفرنس بھیجتا ہے، تو انہوں نے اتنی جلدی میں یہ لے کے بیٹھے ہیں، ادھر سے ٹی وی پہ سزا سنتے ہیں اور ادھر سے ڈی سیٹ کر دیا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں
کہ اگر اس کو آپ تو پورے جمہوری نظام کو لپیٹ رہے ہیں، اگر آپ اپوزیشن لیڈر بھی نہ ہو، آپ کے پاس آپ وہ لوگوں کے ایشوز کو، عوام کے ایشوز کو کون ایڈریس کرے گا؟ وہ کہتے ہیں لیکن ان کو کوئی پولیٹیکل لیجٹمیسی کا کرائسس ان کے نزدیک نہیں ہے. ان کے نزدیک آپ کرائسس بنائیں گے اگر آپ اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، ایک پولیٹیکل گھن چکر میں پھر پھنس جائیں گے. میں بتاتا ہوں نا، اب ہمارے پاس آپشن ویسے ہم یہ نہیں کہہ رہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک راستہ آخری رہ جاتا ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کا. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ باہر نکل کے تو بتائیں. آپ نے اسٹیٹ منسٹر کا سنا، طلال چودھری نے کہا کہ آپ دیکھنا 5 اگست کو نکلے تو 26 آپ نومبر کو بھی بھول جائیں گے. یعنی یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں، کنفیس کر چکے ہیں کہ ہم اسی لیے آپ نے کہا ہم 14 اگست کو نکلے، پتہ ہی نہ چلے کون سے کوئی خوشی منانے کے لیے نکلے ہیں، کون سے لوگ تحریک منانے کے لیے نکلے ہیں. دیکھیں 14 اگست کو 2 چیزیں ہیں. 14 اگست کو لوگ نہیں سمجھ رہے. 14 اگست کو MRD کی تحریک چلی تھی مزار قائد سے، جس کو اکبر جتوئی نے لیڈ کیا تھا. تمام پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ بھی 14 اگست کو نکلی. لیکن آپ کی نہ MRD ہے نہ وہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز ہے نا. اچھا مولانا فضل الرحمان نے تو 14 اگست مانے نہیں تھا، اس نے منائے گی نہیں. ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو ہم منائیں گے، لیکن آپ جو غلامی میں رہ رہے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. وہ ہے کہ لوگوں کو شعور جو دیا ہے ہم نے 8 فروری سے پہلے بھی. فی الحال ابھی آپ کی سیاسی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوئی شعور ہم نے لوگوں کو دے دیا. دوسرا یہ کہ ابھی فی الحال ہم نے فیصلہ نہیں کیا اسمبلیوں میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور خان صاحب اس کے حوالے سے فیصلہ کریں. سو حکومت کے لیے تو اگر میں کہوں رانا صاحب یہ تو بہترین اسٹریٹجی ہے اس وقت، کیونکہ ابھی بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں ہے. لیکن اگر یہ بڑی تعداد میں نااہلیاں جو خود اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہوگی تو پھر آپ لوگوں کے لیے تو ایک آگے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی نا کہ وہ پھر اسمبلی انتخاب ہونے ہیں، اسمبلی جس طرح چل رہی ہے اس میں ایک دھکا تو لگے گا نا اس کو. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ نااہلیاں بڑی تعداد میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ تو چور کی داڑھی میں تنکا ہے. ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، اور ان کو اگر لگ رہا ہے کہ نااہلیاں ہوگی تو وہ انہیں کو پتا ہے. ہم تو نہیں. ابھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اگر آپ فیصلے دیکھیں جو ابھی آئے ہیں اس میں بہت سارے پارلیمنٹیرینز کو بریت ملی ہے. دیکھیں دوسری بات انہوں نے کی کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہ ہو. دیکھیں یہ فیصلہ تو آپ کے پاس ہے نا، آپ اپوزیشن لیڈر کل بنا لیں تو وہ کل آ جائے گا. اور ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان پوزیشنز پہ ان لوگوں کو جانتے بوجھتے ہوئے رکھا کہ جو 9 مئی پہ آپ کو پتا تھا کہ وہ گلٹی ہے، اور آپ نے کہا کہ اگر یہ گلٹی پائے گئے تو ایک کرائسس کریٹ ہوگا جس کے اوپر ہم سیاست کریں گے کہ جی دیکھیں اپوزیشن لیڈر بھی اس ملک میں نہیں رہے اور ان کو جو ہے وہ سزائیں ہوگی. باقی دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حماقت کے فیصلوں کی لائن لگانی ہے جو یہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اسمبلیاں چھوڑی تھی اور پھر ان کو ایک سیٹ بیک ملا، ابھی بھی اگر یہ اسی طرح کے فیصلے کرنے چاہتے ہیں تو ان کے بس میں ہے. میں نے تو آپ کو ایک آلٹرنیٹو روٹ بتا دیا کہ آج بھی اگر یہ جو ہے 9 مئی کو کے اوپر ندامت ان کا کوئی دکھانے کا موڈ نہیں ہے اور یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اور یہ پورا ایک بیانیہ جو ہے ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے، تو پھر تو یہ آج بھی جو ہے وہ حقائق نہیں تسلیم کر رہے اور ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. تو یہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کون سا کورس لینا ہے. دیکھیں جہاں تک حکومت کی بات ہے، حکومت تو قانون اور آئین کے مطابق چلے گی. اب اگر یہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جن کو فارغ کر دیا گیا ہے وہ الیکشن کمیشن نے پھرتی دکھائی ہے، تو اب الیکشن کمیشن کا بالکل رائٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ نااہل ہو جائے تو وہ اس کو ڈی سیٹ کر دے، اور جو رستہ انہوں نے بتایا وہ رستہ بھی موجود ہے. تو دونوں ٹھیک رستے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. الیکشن کمیشن کے پاس وہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ یہ کورس سے جس کورس سے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا وہ کرے. تو یہ ہے. دیکھیں دا بال از ان پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی اگر اس کو کرائسس بنانے کی کوشش کرے گی تو حکومت تو آبویسلی جو ہے. صحیح ہے، آپ کا نقطہ آ گیا. میرے پاس چونکہ وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، مجھے آپ دونوں سے یہاں پہ اجازت لینی پڑے گی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریک پہ واپس آئیں گے. غزہ کی صورتحال کے ساتھ ساتھ بات کریں گے آج انڈین آرمی ایئر فورس چیف نے جو پاکستان کے جہاز گرانے کا دعویٰ کیا ہے اس کا ذرا جائزہ لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسرائیل نے غزہ کی پٹی پہ مکمل طور پر قبضہ کرنے کے اپنے عزائم کو بڑے واضح طور پہ ظاہر کر دیا ہے. اسرائیل کی سیاسی اور سیکیورٹی کابینہ نے
غزہ پر فوجی قبضہ حاصل کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق نیتن نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل پورے غزہ پر فوجی کنٹرول چاہتا ہے تاکہ حماس کو ختم کیا جا سکے۔ نیتن کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی تیاری کرے گی، جبکہ جنگی علاقوں سے باہر موجود شہریوں کو انسانی امداد فراہم کی جائے گی۔ اسرائیلی کابینہ نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں کسی بھی متبادل تجویز سے نہ تو حماس کو شکست دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سیکیورٹی کابینہ کی منظور کردہ اس قرارداد کو پوری کابینہ کی منظوری درکار ہوگی، جو ممکنہ طور پر اتوار تک مل سکتی ہے۔ آج بنجمن نیتن نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم خالی غزہ کو آکوپائی کرنے نہیں جا رہے، اس پہ قبضہ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ہم غزہ کو حماس سے آزاد کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کو فری کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمارے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو بھی مدد ملے گی اور جو غزہ کے لوگ ہیں وہ بھی چھٹکارا حاصل کریں گے حماس کے تسلط سے۔ ٹرمپ کے حوالے سے یہ اس ہفتے مغربی میڈیا میں رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ غزہ کے اوپر ٹیک اوور کر سکتا ہے اسرائیل، تو یہ امریکہ کی آشیرواد اور اس کی منظوری سے یہ ہونے جا رہا ہے۔ حماس کا آف کورس رد عمل سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ غزہ پر قبضے کی منظوری کے فیصلے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا غزہ شہر پر کنٹرول کا فیصلہ جنگی جرم ہے۔ حماس کا کہنا تھا کہ مجرمانہ مہم اسرائیلی افواج کو مہنگی پڑے گی اور غزہ پر قبضے کا یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ نیتن غزہ میں نسل کشی اور جبری بے دخلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حماس کے مطابق اسرائیلی جارحیت کا جواب بھرپور مزاحمت سے دیا جائے گا۔ 5 اہم ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس میں ہمیں لگتا ہے کہ سفارتی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے اس وقت تل ابیب کی۔ آسٹریلیا ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، نیوزی لینڈ ہے، برطانیہ کی وزرائے خارجہ نے غزہ پہ بڑے پیمانے پر نئے فوجی آپریشن شروع کرنے کے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق 5 ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے جن منصوبوں کا اعلان کیا ہے ان سے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے۔ بیان میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیا گیا۔ غزہ میں بلا رکاوٹ انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے اور حماس کو بغیر کسی شرط کے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز جو کہ ایک بڑی ایک ہومیوپیتھک سی آرگنائزیشن بن کر رہ گئی ہے، اس کے سربراہ سیکرٹری جنرل بیانات دیتے رہتے ہیں، آج بھی انہوں نے اس پہ ایک بیان دے دیا لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بہرحال اس ایشو کے اوپر خاموشی ہے۔ 3 مرتبہ وہ نوبل انعام کے لیے نامینیٹ ہو چکے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ اب اور مزید بھی ہونے جا رہے ہیں جب آرمینیا اور آذربائیجان کی طرف سے بھی ریکمنڈیشن سامنے آ جائے گی۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ غزہ کے ایشو کے اوپر جو ہے واشنگٹن وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں۔ بہرحال ان کے جو پیس میکر کے اس وقت کریڈینشلز ہیں اس کو غزہ دیکھ کر منہ چڑھا رہا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں منصور جعفر صاحب ماہر ہیں مشرق وسطی امور کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت نیتن سفارتی طور پہ بھی اب وہ ان کی وہ طاقت نہیں رہی اور انٹرنل بھی ان کا ایک ٹرموائل ہے، انٹرنل بھی ایک ان کی اس وقت پوزیشن جو ہے وہ اتنی کمزور ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلان اسرائیل کی حکومت کی جانب سے وہ بڑی آسانی سے پارلیمنٹ سے بھی اور حکومت سے بھی وہ اس وقت اس کو منظور کرا لیں گے، خاص طور پہ جو وہاں پارلیمان میں تو اس کو ہوگی ایک اپوزیشن کا سامنا؟ جہاں تک تو نیتن صاحب کے اس پلان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں انہیں کسی بھی منظوری کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے۔ جب امریکہ بہادر نے انہیں گو ہیڈ کا سگنل دے دیا ہے تو جو داخلی سیاست ہے وہ تو پہلے ہی انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھی تھی۔ اپوزیشن کو وہ کسی قابل نہیں سمجھتے، عدلیہ کو وہ اپنا ایک فریق مخالف سمجھتے ہیں، اور جہاں تک جو ان کی عوام ہے ان کو تو اسی انداز سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں جس طریقے سے ایک مطلق العنان حکمران جو ہے وہ اپنی عوام کو ٹریٹ کرتا ہے۔ اب عوام کے جو دلدر ہیں وہ تو انہیں یاد نہیں ہے اس 22 ماہ کی جنگ کے بعد جو اس وقت داخلی طور پہ خاص طور پہ وہاں پہ مہنگائی کا طوفان اور پھر خود اس وقت اسرائیلیوں کو جتنے بڑے پیمانے پہ بے روزگاری کا اور اس نوعیت کے چیلنج کا سامنا ہے وہ تو اس وقت نیتن کی کنسیڈریشن میں نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا اعلان جو انہوں نے کیا تھا کہ اس جنگ کا جب انہوں نے الاؤ دہکایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم یرغمالیوں کو واپس لائیں گے، تو آپ کے علم میں ہے کہ یرغمالی جب بھی واپس آئے ہیں وہ سیز فائر کے نتیجے میں آئے ہیں، مذاکرات کے نتیجے میں آئے ہیں، جنگ کے نتیجے میں، یا جو بھی ایک حملہ کر کے رہائی کی صورت میں ان کی لاشیں تو واپس آئی ہیں، یرغمالی واپس نہیں آئے ہیں۔ تو اگر نیتن صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت
غزہ پر قبضہ کر کے یا کنٹرول حاصل کر کے وہ شاید وہاں پہ حماس کو ختم کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے اپنی جو سب سے بڑی حماقت سرزد کی ہے یا اس سے سرزد ہوئی ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف یہ جو ایک مسلسل جارحیت کا عمل ہے انہوں نے پورے فلسطینیوں کو اس وقت حماس میں تبدیل کر دیا ہے. ہر فلسطینی اس وقت ایک لیکن منصور صاحب مزاحمت کار ہے. آئیڈیالوجیکلی ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ شدید طور پہ اسرائیل سے نفرت بھی ہے اور اس کے لیے وہ ایکٹیولی بھی وہ نظر بھی آتی ہے. لیکن حماس کی اس وقت کیپیسٹی کیا ہے؟ گزشتہ 2 سال کے اندر اسرائیل نے بڑے حد تک بہت بڑے نقصانات پہنچائے ہیں حماس کو. ملیٹریلی اگر ہم بات کریں کیپیسٹی جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ ہے ان کے پاس؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ اس 22 ماہ کی جنگ کے اندر ایک جو بہت بڑا دھچکا انہیں پہنچا ہے. خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ حماس کو جو بھی آرسنل کی یا اسرائیل کی سپلائی چینز ہیں چاہے وہ شام سے آ رہی تھی حزب اللہ کی طرف سے آ رہی تھی وہ ساری کی ساری اس وقت بند ہو گئی ہیں اور مصر کا رستہ آپ کے علم میں ہے وہ بند ہے. تو وہ جنگیں جو ہیں اور خاص طور پہ اس نوعیت کی جو گوریلا تنظیمیں ہیں ان کا کوئی اس طریقے سے انفراسٹرکچر تو ہوتا نہیں ہے. تو اس وقت وہاں پہ یہ یقیناً ایک جو انہیں گولہ بارود کی شکل میں اور ایون جو مین پاور لاس ہے وہ بھی ہے. اس کو اگرچہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ابھی تک نہ اسرائیل کوئی سامنے لا سکا ہے اور نہ حماس نے اپنے اس لاس مین اینڈ مٹیریل کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جب اسرائیل غزہ کے اندر داخلے کی تیاریاں کر رہا ہے اور ان کے مختلف فورسز کے جو گروپس ہیں وہ داخل ہوتے ہیں تو جس طریقے سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے گھات لگا کر ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں اور ان کے مرکاوا جیسے گریڈ 4 ٹینک جو ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ اس بات کی غمازی ضرور کرتا ہے کہ اس وقت بھی جو مزاحمت کار ہیں ان کے پاس ایک پوٹینشیل موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب بار بار نیتنیاہو اور اس کی قیادت جو ہے وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم غزہ پر قبضہ نہیں کرنے جا رہے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ جب وہ بوٹس آن گراؤنڈ اور خاص طور پہ اس ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ چاہے وہ خان یونس کا ہو ایون اس وقت جو شمالی علاقہ ہے جو بالکل اسرائیل کی سرحد کے ساتھ ملا ہوا ہے غزہ کا وہاں پر ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں. لیکن منصور صاحب صورتحال یہ ہے کہ کیا یہ کون سے سپر مین ہے نیتنیاہو کہ جہاں پہ اس کو اس وقت اپنے ملک کے اندر کیسز کا سامنا ہے عدلیہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا کرائسس ہے ان کے کہ ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹویٹ کرنی پڑی کہ بھائی ان پہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہ بنائیں ان کے مطابق. سفارتی طور پہ امریکہ کے علاوہ باقی تمام مالک تمام جو ان کے الائز ہیں وہ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑے. کبھی ہم نے سوچا تھا کہ آسٹریلیا اور یورپ کے بیشتر ممالک پبلکلی آ کر سٹیٹمنٹ دیں یا فرانس آ کے اس کو تسلیم کرنے کی بات کریں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ان کی وہ کہاں سے پاور ڈرا کر رہے ہیں؟ شاید صرف خالی امریکی صدر کے دم پہ سب کچھ کر رہے ہیں جب پوری دنیا کا جو ایک اوپینین ہے ان کی جو سفارتی مائٹ ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت جس طریقے سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ جو اقوام متحدہ ہے وہ ایک ہومیوپیتھک سی آرگنائزیشن بن چکی ہے. اس آرگنائزیشن نے جب اپنا مینڈیٹ اور اپنا میٹل جو ہے وہ شو کرنا چھوڑ دیا ہے خود وہ جو سیکرٹری جنرل جو ہیں بھاری بھرکم بیانات دیتے ہیں وہ خود اسرائیل کا دورہ تک کرنے کا انہیں یارہ نہیں ہے. اسرائیل انہیں اجازت اس کی نہیں دیتا ہے. ان کے جتنے بھی امدادی سرگرمیوں کے ادارے ہیں چاہے اونروا ہے اوچا ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس وقت غزہ سے نکال دیے گئے ہیں. اور خود اگر اسرائیل کو ہم ایک آکوپائر ہی تسلیم کر لیں تو اسرائیل بطور آکوپائر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے زیر نگین لوگوں کو روٹی خوراک اس طرح کی چیزیں دینا ان کو بنیادی زندگی کی سہولیات فراہم کرنا اسرائیل تو اپنی وہ ذمہ داری بھی اس وقت ادا کرنے سے قاصر دکھائی دے رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہم نے ایک نیشن سٹیٹ کا ہوا کریٹ کر رکھا ہے اور خاص طور پہ جو سوورن سٹیٹ کا جو ایک ایشو کریٹ کر رکھا ہے. آپ دیکھیے کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کرنا تھا تو انہوں نے اقوام متحدہ سے اجازت مانگی اقوام متحدہ نے نہیں دی لیکن امریکہ نے خود کارروائی کر کے اور بعد میں ایک کولیشن آف ولنگ کریٹ کر لی کہ جو اس کولیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں جی طاقت جس کے پاس ہے وہ ہر طرح کی انٹرنیشنل لا کو قراردادوں کو رونتا ہوا آگے بڑھ جائے گا. بہت شکریہ. ساتھ پروگرام کے حصے کے اندر موجود تھے منصور جعفر صاحب. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے 93 دن کے بعد بھارت کو ایک دم یاد آ گیا کہ ہم نے تو پاکستان کے 6 جہاز گرا دیے تھے. ان کے ایئر چیف نے آج یہ دعویٰ کیا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. امریکہ کے ساتھ جو اس وقت ٹیرف وار چل رہی ہے بھارت کی، وہ اس کا خمیازہ ان کو اس طریقے سے بھگتنا پڑ رہا ہے کہ انٹرنلی پولیٹیکل پریشر بڑھ رہا ہے، اور اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے آج بھارت کے ایئر چیف نے ایک بیان دیا، جس کے بعد سے پوری پولیٹیکل ڈیبیٹ دوبارہ تبدیل ہو گئی ہے. اور جو بات کی بھارتی ایئر چیف نے، انہوں نے کہا کہ 6 مئی کی رات پاکستان کے 6 جہاز بھارتی ایئر فورس نے گرائے تھے، اور آج انہوں نے اس کی آفیشیل تصدیق کر دی ہے، اپنے آفیشیل جو ورژن ہے اس کو سامنے رکھ دیا ہے. کیا کہا انڈین ایئر چیف نے، ذرا سنوائیں. If I can just sum it up, what we were able to get there, at least 2 command and control centers in Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 93 دن تک خاموشی کیوں اختیار کی رکھی بھارتی ایئر فورس نے، اگر پہلے دن سے ان کے پاس یہ ڈیٹا معلوم تھا. کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، چند ہی منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر کوآرڈینیٹ سے لے کر ٹریجیکٹری سے لے کر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. بہت سارے انڈیپینڈنٹ اوتھینٹیکیٹ کرنے والی باڈیز موجود ہیں، وہ سب یہ بتا سکتے ہیں کہ کس کے کیا اس وقت عددی طاقت ہے، خاص طور پہ جہاز کس کے انٹیکٹ ہیں اور کس کے تباہ ہوئے ہیں. اس کے باوجود 93 دن لگتے ہیں اس وقت انڈین ایئر فورس کے چیف کو سامنے آ کر یہ بات کرنے میں. یہ تعجب کی بات ہے. اگر اس کو ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ جواباً پاکستان نے جو آفر کی ہے وہ وزیر دفاع کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی دونوں کے جو اس وقت جہازوں کی تعداد ہے وہ آپ چیک کرا لیں، اور پاکستان آفر کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو جہاز ہیں وہ آ کر کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی ان کو آ کر دیکھ لے کہ بھئی کیا وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں. اور ایسا ہی بھارت کو بھی کرنا چاہیے ہے، وہ بھی اپنے تمام جہازوں کی جو اس وقت تعداد ہے وہ دکھا دے انڈیپینڈنٹ کسی باڈی کو، اور آ کر وہ دیکھ لیں کہ بھئی کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ بھارت کے کتنے جہاز گرے، یہ کافی پرانی بحث ہے اور یہ بہت حد تک سیٹل ہو چکی ہے. 11 مئی اس پورے مارکے کے 5 دن کے بعد بہترین موقع تھا جس وقت وہاں پر بھارتی ایئر فورس نے پریس کانفرنس کی تھی. وہ آرام سے آ کر بتا سکتے تھے جی کہ 5 جہاز ہم نے گرائے ہیں. لیکن اس وقت جو ان کے ریپرزینٹیٹو تھے ایئر مارشل اے کے بھارتی، انہوں نے کوئی بھی تعداد دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا اس وقت نہیں بتا سکتے. 5 دن بعد ذرا سنیں. As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time. But دوبارہ آپ کو یاد کرا دے، 93 دن کے بعد آج یہ کلیم سامنے آئے ہیں. وہ جب ڈومیسٹکلی پولیٹیکل پریشر بڑھتا رہا، وہاں پر مودی سرکار کی حمایت کرنے والے ان کے ہمدرد اینالسٹ بھی جب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ پاکستان نے بھارت کے جہاز گرائے ہیں، اور پھر یہاں تک ادھر کہنا پڑ گیا جنرل نیل چوہان کو کہ گرے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو بھارت کے اندر اس بات کو تسلیم کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جہاز گرائے گئے ہیں. یہ ابھی تک بھارت کی جانب سے پاکستان کے جہاز گرائے جانے کی کوئی بھی ڈبیٹ آپ نہیں سن رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اور بھارتی میڈیا میں. سنیے. لیڈر آف اپوزیشن نے ایک بات بولی کہ ہمارے جہاز گرے ہیں. کتنے گرے ہیں بتائیے؟ 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. A jet? At least one jet was down? Yeah. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made. اب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، بھارتی سوسائٹی پاکستان سے کئی زیادہ اوپن ہے، وہاں پہ کرٹیکل سوالات پوچھنے کی، اور اپوزیشن کا فعال کردار پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا، ہم نے دیکھا کہ انڈین کے ممبران پارلیمنٹ جو اپوزیشن کے ہیں وہ تو باقاعدہ تصاویر لے کر آ گئے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی سے. انہوں نے بتایا کہ جی میری کانسٹیچوئنسی میں فلانا جہاز گرا، میرے پاس یہ تصویر ہے. تو وہ تو ریسیٹس کے ساتھ آ گئے. ذرا سنیے. پنجاب میں بسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے پاس آپ کا ایک ومان، لڑاکو ومان جس کا نام رفال ہے، میں اس کی فوٹو لے کے آیا ہوں. اس کا ٹیل گرا اور میں وہاں پر گیا، اس کے اوپر لکھا تھا BS-001 اور نیچے یہ BS-001 آپ کا رفال ایئر کرافٹ گرا. ایک ایئر کرافٹ گرتا ہے لیکن آپ نے اس کو انآئیڈینٹیفائی ایئر کرافٹ کا نام دے کے آپ نے دیش کی جنتا کو مورکھ بنانے کا کام کیا. But truth has a way of surfacing. While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attachés seminar notes reveal the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI and 1 MiG-29.
राहुल गांधी तो हवासों पे सवार है ही इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बार बार ट्वीट करके 5 जहाजों के हवाले से वो उनसे पूछते जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा जो शख्स उनके हवासों पे सवार है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक तकरीबन 33 बार, हमने काउंट किया, 33 बार कह चुका है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई थी। लेकिन यहां तक बात नहीं रुकी, आगे बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप का 19 जुलाई का आपको बयान सुनवाना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने पहली मर्तबा जहाजों के गिरने का फिगर दिया और उन्होंने 5 का फिगर दिया। जरा ये सुनिए। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? और 93 दिन बड़ा टाइम होता है। इस दौरान तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने सूरत हाल का जायजा लिया, अपने अपने वर्डिक्स दिए, और ये आपके सामने हम इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट रख देते हैं। 93 दिन बहुत, मैं बार बार इसलिए ये रिपीट कर रही हूं कि बहुत वक्त था भारत के पास ये क्लेम करने के लिए कि उन्होंने 5 जहाज गिराए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने भारतीय फिजाइया की अमृतनाक नाकामी और मोदी सरकार की पर्दापोशी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के हाथों जदीद तैयारे गंवाकर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत के कम से कम 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें महंगे राफेल भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय राफेल तैयारे स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम होने के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। भारत में राफेल तैयारे की नाकामी पर फौजी हलकों की जानिब से दसौट कंपनी पर तनकीद की जा रही है और कंपनी पर सॉफ्टवेयर शेयर न करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। मोदी सरकार की नाकामी के बाद भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने की डील पर भी सवालात उठने लगे हैं, जबकि भारतीय अपोजिशन का इल्जाम है कि मोदी सरकार इस नाकामी को छुपाने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने से कासिर है। प्रोग्राम के सिलसिले में एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं अमरीका से, बहुत शुक्रिया। आज जो इंडियन एयर चीफ का बयान है, ये देने की जरूरत आपका ख्याल क्यों पेश आई है उन्हें? वो खामोशी थी 93 दिन की, आज यकायक वो आकर उन्होंने क्लेम क्यों किया है? बहुत शुक्रिया मारिया मुझे बुलाने का। और देखिए, ये डे 1 से जब ये जंग हम पर मुसल्लत की जा रही थी, उसी वक्त मैं उस वक्त भी कर रहा था और बहुत सारे तजिया नगार और आप जैसे एंकर भी यही कह रहे थे, ये जंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड ना हो तो आपकी जंग भी जस्टिफाइड नहीं होती और आपकी आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड नहीं होती। और एग्जैक्टली वही हुआ, और उसके ऑपोजिट पाकिस्तान का हुआ, क्योंकि हमारी कॉज जस्टिफाइड थी, हमारी वॉर जस्टिफाइड थी, इसलिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह फौज की और खासतौर पर पाक फिजाइया की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मैं एज ए बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, मैं उनका AP सिंह साहब का एहतराम करता हूं कि मेरे ओपोनेंट ऑब्वियसली एयरफोर्स के वो चीफ हैं, लेकिन मुझे उनसे हमदर्दी भी हो रही है। हमदर्दी इसलिए हो रही है कि वो किस पोजीशन पर है, उनसे क्या कहलवाया जा रहा है। बिकॉज जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो पहली चीज जो हमसे डिमांड की जाती है वो होती है इंटेग्रिटी। उसके बगैर हमें ऑफिसर ही नहीं गिना जाता अगर आप में इंटेग्रिटी नहीं है। इतने सीनियर रैंक पर जाकर उनसे क्या कुछ करवाया जा रहा है, पहले भी करवाया गया इन द फॉर्म ऑफ ऑफेंस जो उन्होंने लॉन्च किया 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को। और अब आप देखिए उनको किस हद तक मजबूरी हुई कि 93 डेज के बाद उनको ख्याल आया कि मुझे ये क्लेम भी करने होते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने कहा कि ये हिंदुस्तान की पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्योंकि है एयरफोर्स जब कॉम्बैट करती है तो हमारे मिशन का हिस्सा होता है, इसको कहते हैं BDA, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट। दैट मीन्स कि जो हम बॉम्ब गिराकर आते हैं वो वापस आकर हमने इवेल्युएट करने होते हैं उसी वक्त उसी दिन, और रिपोर्ट बैक या कंपाइलेशन करनी होती है रिजल्ट के कि हमने कितने % डैमेज हिट किया है या कॉज किया है दुश्मन को। अब आप देखिए कि आपने शुरू में कहा बड़ा सही कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं, मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बातें कर रहा हूं। डिजिटल है, सैटेलाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या नहीं है। और अपोनेंट देखें, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चंद घंटे में या चंद 2-3 दिनों के अंदर सारी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया था और खुले तौर पर बता दिया था। और अभी नहीं हमने किया, सिर्फ हमने 2019 में भी यही किया था। हमने कहा था कि F-16 हमारे काउंट कर लें। हमने न्यूट्रल लोगों को बुला के एनालिस्ट और को काउंट करवाया था कि हमारे F-16 पूरे हैं, जब हिंदुस्तान ने कहा था कि हमने F-16 भी मार गिराया। और ये बहुत अच्छा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव है कि दोनों तरफ से जहाज काउंट करवा लें, न्यूट्रल बॉडी से किसी से आप एक्सेस करवा दें। मैं अभी अमेरिका और US से कनाडा में आया हूँ,
कुछ विजिट्स के लिए, कुछ लेक्चर्स देने के लिए, कुछ टॉक्स हैं, कुछ इंटरव्यूज हैं। तो यहाँ सब लोग मुझे पूछते हैं, मैं आपके इंटरव्यू यहाँ पे, क्योंकि सुबह के 10 घंटे का फर्क है, तो मैं अभी एक नाश्ते पर था, वहां पाकिस्तानी थे, कुछ अमेरिकन थे, और वो हंस रहे थे मेरे साथ, इंजॉय कर रहे थे नाश्ते पर, कि उन्होंने कहा कि आपका काम फिर मुश्किल हो गया, कि आपने फिर ऐसी चीज को डिफेंड करना है जो है ही बेसलेस, आपने इस पे जाके रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि मैं वापस हेड बैक कर रहा था होटल की तरफ आपके चैनल के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपने फिर इस मजाक को डिफेंड करना है जो 93 डेज के बाद। लेकिन चिश्ती साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, अब सूरत हाल ये कि किसी लो रैंकिंग ऑफिसर की तरफ से क्लेम नहीं आया, ये उनके एयर चीफ की तरफ से क्लेम आया है, और जाहिर सी बात है उन्होंने ये क्लेम किया है, अब इसको वेरीफाई किया जाएगा, कैसे होगा आगे। और अब इधर से आगे अगर एक एयर चीफ ने क्लेम कर दिया है, क्या इसको माना जाएगा, या इसका एक प्रोसेस होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स बैठकर देखेंगे और फिर ये तय करेंगे? क्योंकि जब कोई क्लेम ही ना हो तो बड़ा आसान था पाकिस्तान के लिए अपना नैरेटिव पुश करना, अब एक काउंटर क्लेम आ गया है। जी मारिया, देखिए, एक क्रिकेट का मैच भी आप देख रहे हो ना, तो जो बॉलर विकेट गिराता है ना, वो पहले जंप मारता है और उंगली उठाता है और अंपायर की तरफ इशारा करता है कि मैंने विकेट लिया, मुझे इसको आउट डिक्लेयर करें खिलाड़ी को। तो यहाँ पे एक क्रिकेट मैच में ये आलम होता है, और ये एक दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान मुकाबला हुआ, या उन्होंने ऑफेंस किया हमारे साथ, और आज वो ये गिन रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया, वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, उनकी लैंग्वेज, द चॉइस ऑफ वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज, जरा उस पर फोकस करें। वो हर चीज के साथ कहते हैं कि प्रोबेबली, शायद, और पॉसिबली, और या ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और हमने हैंगर मारे हैं जिसमें लाइकली है कि ये है, और उसमें ज्यादा भी नुकसान हो सकता है। उनके वर्ड्स को जरा टाइप कर लें। उनका एक सेंटेंस भी मैंने 3-4 दफा सुना कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, उनका हर क्लेम के साथ एक इफ है, और या हाउएवर है, या कंडीशन अटैच है। आप लुक एट, अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने, किसी स्टेज पे ना उन्होंने फंबलिंग की थी, ना उन्होंने कंडीशंस अटैच की थी, ना डाउट्स छोड़े थे जब उन्होंने खत्म की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे पहले भारती साहब आते हैं, एयर मार्शल भारती साहब जी, बड़ी मेरे ज़हन में एज ओपोनेंट इज्जत है, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं एयरफोर्स की तरफ से, उनको 2 सवालों के जवाब आने चाहिए थे जो मस्ट वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। एक, आपने कितने मारे दुश्मन के, एक दुश्मन ने आपके कितने मारे जहाज। तो उन दोनों के जवाब में एयर मार्शल साहब ने कहा कि ना हम ये बता सकते हैं कि हमने कितने मारे, तो उन्होंने कितने मारे, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेसलेस है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे, जो भारतीय एयर चीफ के क्लेम्स थे उस हवाले से हम जरा गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।